Assalamu alaikum ji, I'm Hamza Ali Abbasi and I'm here at the Ghamidi Center of Islamic Learning in Dallas, Texas, USA. Several times I have shared with everybody that how I got my answers to my existential questions and questions about religion from the teachings of Mr. Javed Ahmed Ghamidi. And those answers played a very crucial role in my journey from atheism to Islam. Ghamidi Center of Islamic Learning is making sure that those answers reach our youth and our next generation and our adults, and they're doing that by different courses and through the Sunday School. Ghamidi Center of Islamic Learning is an initiative of Al-Mawrid US, which is a 501c non-profit organization, which means that whatever donation you give is tax deductible wherever the laws apply. So please do your part and donate right now to Ghamidi Center of Islamic Learning. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग हाजिर हैं एक और एपिसोड कन्वर्सिंग इस्लाम विद मी हमजा अली अब्बासी और हमारे साथ हसन अलियास भाई। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अल्लाह का शुक्र जी, खैरियत। पिछले एपिसोड अगर आपने देखी हो, नहीं देखी तो देख लें। वी आर डिस्कसिंग वुमेन एंड इस्लाम। हमें ये बात अब समझनी पड़ेगी, बल्कि इसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा कि हमारी ख़वातीन को ख़ास तौर पे कि जो राइज नुक्ता नज़र है हमारा इस्लाम के अंदर, इसकी कोई एक मौलवी नहीं कह रहा है, ये कोई चार मौलवी नहीं कह रहा है, कोई मस्जिद का इमाम नहीं कह रहा है, ये राइज ट्रेडिशनल नुक्ता नज़र ये है कि औरत जो है वो नाकिसुल अक्ल है, यानी उसकी अक्ल मर्दों से आधी है। औरत इमामत नहीं कर सकती मस्जिद के अंदर, औरत सरबराह भी नहीं बन सकती किसी मुसलमान मुल्क की, वो भी हराम है। और इस सारी चीज़ के बाद हम कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने इस्लाम में औरत को बहुत बड़ा मकाम दिया। ये कॉन्ट्रडिक्शन अब नहीं चलेगी। एक छोटी सी मिसाल दूँ, वाइस एक डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं वो इंटरनेट के ऊपर, हसन भाई, उनकी एक होस्ट इंडोनेशिया गई, आचे, जहाँ पे शरीयत हमारी जो जिसको कहते हैं नफाज है, जहाँ पे वहाँ पे उसने पूछा उससे सवाल, ये गोरी खातून थी, उसने पूछा कि आपके मज़हब में तो औरत की गवाही आधी है, आपके मज़हब में यही पॉइंट उठाया उसने कि कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअली भी वो डिफेक्टेड है। और आगे जो खातून बैठी थी, हमारी मुसलमान ख़वातीन को भी अब उठना पड़ेगा, उनके पास कोई जवाब नहीं था। शी केप्ट ऑन सेइंग लाइक शी वाज हिप्नोटाइज्ड कि यस इस्लाम गिव्स द मोस्ट राइट्स टू वुमेन, इस्लाम ऑनर्स वुमेन। वो फिर होस्ट उससे पूछे कि ठीक है इस्लाम ऑनर्स वुमेन, बट औरतों की गवाही आधी है, नाकिसुल अकल है। वो उस पॉइंट पे नहीं आ रही थी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी ख़वातीन जिनके दिल में ये कुछ खटका उठता भी है कि भाई मैं तो सेकंड क्लास सिटीजन, मुझे कहा जा रहा है। अब वो तो ख़वातीन को पता ही नहीं है कि इस्लाम ये बात करता है, और जिनको पता है उनके पास जवाब नहीं होता। इसलिए आज का बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम। जल्दी से आते हैं टॉपिक की तरफ। पिछली दफ़ा हमने डिस्कस किया था नाकिसुल अकल वाला पॉइंट, उसके बाद हम आगे बढ़े थे। अब मैं आना चाहता हूँ जल्दी से गवाही आदि। ये बिल्कुल राइज बात है कि औरत की गवाही आदि है, यानी कि आप दो मर्द लेंगे किसी बात की गवाही के ऊपर, अगर दो मर्द नहीं हैं तो शरीयत में एक मर्द और दो ख़वातीन होंगी, बिकॉज औरत की गवाही आदि होती है। हसन भाई क्या समझे? देखिए, हमने जो पहली हमारी नशिस्त थी इस सीज़न 2 की, उसमें डिस्कस किया था दीन और अक़ल के बारे में। हमने कहा था कि दुनिया की हर बात जो किसी पढ़े लिखे आदमी की तरफ से सादिर होती है, उसके बारे में हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो खिलाफ अक़ल होगी। ये कैसे हो सकता है कि कायनात का परवरदिगार, वो खुदाए बुलंदो बरतर कि जो दुनिया के इस पूरे निज़ाम को एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक कानून के ज़रिए चला रहा है। लटप तो नहीं है ना कि सूरज आज मशरिक़ से निकल गया, कल मगरिब से निकल गया, आज 7 बजे निकला, कल 9 बजे निकला। एक नज़म है, एक तरतीब है, एक रब्त है, एक निज़ाम है। वो खुदा जिसने अंबिया का ये सिलसिला जारी किया, जिसने शरीयत उतारी, उसमें इतनी बारीकियां हैं। इंसान जिन चीज़ों के बारे में फ़ैसला नहीं कर सकते थे, कुरान ने कहा कि हम नाजिल किए हमने एक किताब ताकि ये फ़ैसला कर सके। उसके बारे में ये मुतसव्वर होना कि वो कोई खिलाफ अक़ल बात करेगा, ये ख़ुद खिलाफ अक़ल है, यानी आप सोच नहीं सकते। ये जो नुक्ता नज़र है, इस तरह आपने बयान किया कि वो ख़वातीन सहाफ़ी ने पूछा, दुनिया भर में लोग पूछते हैं, लिखते हैं इसके ऊपर। इसको एक मिनट के लिए दीन से हटाकर ज़रा अपने अक़ली पैमानों पर पहले रख के देखें कि ये कोई अक्लमंदी की बात है भी कि नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं और आप खड़े हुए हैं, सामने से गाड़ी आती है, वो गाड़ी एक बच्चे को हिट करती है, मैं और मेरी बीवी दोनों खड़े हुए देख रहे हैं। अच्छा, गाड़ी को मैं भी रिकॉग्नाइज करता हूँ अगर मैं जानता हूँ कि ये गाड़ी है,
بیوی بھی ریکگنائز کرتی ہے اگر وہ جانتی ہے کہ یہ گاڑی ہے, بچے کو وہ بھی پہچانتی ہے, میں بھی پہچانتا ہوں. حادثہ کسے کہتے ہیں, یعنی ایکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے, یہ میرے یہاں بھی وہی کامن ڈیفینیشن رکھتا ہے جو اس کے یہاں رکھتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب میں نے عدالت کو یہ بتانا ہے کہ یہ ڈرائیور کیئر لیسنس کے ساتھ یا ڈرنک ہو کے بچے کو گاڑی مار رہا تھا, تو میرا مشاہدہ, میرا تجربہ, گاڑی کو میں گاڑی کہتا ہوں, بچے کو میں بچہ کہتا ہوں, کسی کی حالت کو میں یہ کہتا ہوں, اس کو تو آپ تسلیم کریں. لیکن یہ خاتون جو بات کہہ رہی ہے یہ 50-50 ہے. یہ 50-50. ذرا پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے, دنیا کے کسی اصول کے تحت کہ اس بات کو آپ کوئی عقلی بات کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. اچھا بالکل بھی نہیں کہہ سکتے. یہ جو خاتون کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو اس موقع پہ وہ قبول کرنے والی ایک ہی خاتون ہوتی ہے. اس وقت بھی کوئی ساتھ اور رکھ لیا, یعنی اس وقت بھی کوئی 2-4 خواتین ہونی چاہیے جن سے آپ قبول کروائیں. ذرا آپ سوچیں, تصور کریں نا. On a personal note, that is the problem کہ یہ ایک انتہائی ridiculous بات ہے. یہ بات. اچھا ایک اور چیز آگے بڑھی ہے. آپ چلے گئے عدالت میں, آپ نے کہا جی ہم نے دیکھا یہ بندہ گاڑی چلا رہا تھا, اس نے بچے کو مار دیا. جج کہتا ہے کہ جاؤ اور 2 مرد لے کر آؤ, یا 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں لے کر آؤ. تو اب آپ جج صاحب کی جگہ پہ بیٹھیں اور ذرا ان کی عقل کا تجزیہ کریں. بھائی وہاں فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی کہ وہاں پر میں نے انتخاب کرنا ہے گواہوں کا, میں نے انتخاب کرنا ہے گواہوں کا کہ پہلے میں 2 عاقل بالغ مسلمان راسخ العقیدہ مسلمانوں کو بٹھاؤں گا, مرد, وہ بھی مرد ہوں گے, اور وہ وہاں بیٹھے ہوں گے, اور وہ نہ ہوئے تو پھر میں 2 عورتوں کو لے کر آؤں گا, اور پھر ہم ڈرائیور کو کہیں گے کہ ایکشن اب مارو, اب تم مارو بچے کو, تاکہ ہم جا کے وہاں گواہی. اور یہ معاملہ قتل ہو یا کوئی اور کرائم ہو تو کیا یہ کیا جائے گا؟ یعنی دنیا کے اندر جو کرائم ہوتا ہے اس میں آپ انتخاب کر رہے ہوتے ہیں گواہوں کو. اگر ایک عام آڈینس کی کوئی خاتون یا مرد یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ہم کسی ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو کی اسلام میں بات کر رہے ہیں, یہ ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. یہ رائج نقطۂ نظر اسلام کی دنیا میں اس وقت جو ہے 99% تمام مکتبہ فکر, ایون صوفیزم کے لوگ بھی تھوڑا, آپ یہ دیکھیے, وہ سب یہ بلیو کرتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ شریعت نے بعض سزائیں مقرر کی ہیں, مثلا آپ نے ایک کام کیا ہے اور وہ اس نوعیت کا جرم ہے, تو شریعت میں اب اس کی ایک سزا موجود ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ اگر کسی شخص نے زبردستی ریپ کر دیا ہے تو اب وہ جرم ثابت ہونا چاہیے نا. تو ہمارے یہاں کہا کیا جاتا ہے, ہمارے یہاں کہا یہ جاتا ہے, یہ شاید لوگوں کو لگے کہ ہم کسی اور دنیا کی, یہ اس دنیا کی بات ہے, یہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ بات ایک جس کو آپ کہتے ہیں ہمارے علم کے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم دنیا کو کہتے کیا ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کی سزا ہے وہ تو اللہ کے کرائیٹیریا پہ ہم دیں گے نا. تو وہ کرائیٹیریا ثابت تب ہوتا ہے کہ جس وقت ایک مرد ہو یا 2 عورتیں ہوں. اگر یہ نہ ہو تو شریعت کی سزا تو ہم نہیں دے سکتے. یعنی ریپ بھی ہو جائے گا تو آپ کو تو کیا کہتے ہیں, خاتون کو گواہ لانا پڑیں گے. وہی کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ سیاستاً سزا دے دیں, اگرچہ قتل کی دے دیں, لیکن اللہ کی شریعت کی تحت سزا نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ گواہ پورے. تو سوال یہ ہے کہ وہاں 4 گواہ اگر پورے نہیں ہوئے, 1 مرد ہے, پھر آپ کو کتنی عورتیں لانی پڑیں گی؟ 8 عورتیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے تحت تو نہیں دے سکتے, دوسری قانون کے تحت, پینل کوڈ کے تحت دے دیتے. تو بھائی یہ شریعت کے تحت کیوں نہیں دے سکتے؟ تو کہتے ہیں کہ شریعت کے تحت گواہوں کی وہ تعداد پوری نہیں ہوئی تو جرم کا ثبوت نہیں ہو سکا, شریعت کے تحت نہیں ہو سکا. تو جرم کا ثبوت شریعت کے تحت تو نہیں ہو سکا, تو وہاں پر جو ملکی لا ہے یا سیاستاً ہے وہ کیسے ہو گیا؟ یعنی کہ جرم کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جرم 60% ثابت ہو گیا. بھائی جرم یا تو ہوتا ہے یا تو نہیں ہوتا. سر اسی وجہ سے اسلام دنیا میں اس طرح نہیں پھیل رہا تھا, اتنی ریڈیکولس بات ہے. سوری میں ایک چیز ضیاء الحق صاحب کے زمانے کی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وی آر ناٹ پرو اور اینٹی ضیاء, دیٹس ناٹ دی پوائنٹ. دی پوائنٹ از, مجھے کسی جاننے والے نے بتایا کہ جی ضیاء صاحب کے ٹائم 8 سال ریپ رپورٹ نہیں ہوا تھا پاکستان میں, 8 سال کوئی ریپ کا کیس نہیں ہوا. پتہ یہ لگا کہ اسی وہ جو حدود آرڈیننس تھا اس کے اندر تھا کہ اگر کسی خاتون کا ریپ ہو جائے, زنا بالجبر ہو جائے, تو 4 گواہان مرد جو مسلمہ مرد ہوں, نیک بھی ہوں, سچے بھی ہوں, ان کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہو, یا 4 مرد ہوں, یا پھر اسی نسبت سے آپ عورتیں یعنی کہ 12 عورتیں کم از کم لے کے آئیں, تب اس خاتون کا ریپ کا کیس رجسٹر ہوگا. اور اگر وہ یہ گواہان نہیں لا پائے گی تو اس پہ وہ لگے گی, وہ جو قذف ہوتی ہے کیا ہوتی ہے,
یہ قانون رہ چکا ہے پاکستان میں، سالوں قانون رہ چکا ہے. اب آپ خود بتائیں کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ ایک خاتون جس کا ریپ ہو رہا ہے تو وہ 12 عورتیں گواہ لے کے آئے گی یا 4 مرد گواہ لے کے آئے گی؟ وہ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو پورا تصور ہے، علم، عقل، عالمگیر اخلاقیات، دنیا کو ہم یہ دین پیش کریں اور بتائیں کہ ہمارا دین یہ قانون دیتا ہے کہ جس میں جرم کا ثبوت کا یہ کرائیٹیریا ہے کہ آپ گواہ تلاش کریں اور پھر جرم ثابت کریں. یہ اس لیے دنیا اگر نہیں مان رہی ہماری بات تو اس میں ہمارا قصور ہے. تو سر آدھی گواہی کا پھر کیا، کہاں سے سسٹم ہوتا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اہل ایمان کو یہ توجہ دلائی ہے کہ جب تم باہمی معاملات کرو تو اس میں پریونٹیو میجر کے اصول پر کچھ کام پہلے کر لو. کانٹریکٹس یعنی کہ کیوں؟ اس لیے کہ کل تمہارے درمیان ہی معاملات جب ہوتے ہیں تو اس میں نزاع پیدا ہو سکتا ہے، اس میں آپ کی انٹرپریٹیشن بدل سکتی، میری انٹرپریٹیشن سے. ایک منٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب باہمی معاملات کرو، باہمی معاملات سے آپ کی مراد مطلب میں انتخاب کروں گا نا، میں نے زمین خریدنی ہے، ٹھیک، میں نے مثال کے طور پہ کسی چیز کا پراپرٹی کا معاملہ ہے، کرنا ہے، قرضہ ہے، باہمی معاملات میں 10 چیز تجارت کے معاملات میں نے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک، یہ کرائم تو نہیں ہے نا؟ کرائم تو نہیں ہے نا. کرائم سین ابھی ڈسکس نہیں کرائم سین ہوگا، ابھی ایگریمنٹ ڈسکس ہوگا. یہاں کرائم سین میں تو میں لے کر نہیں آ سکتا نا گواہ. اچھا، قرآن کرائم سین پہ نہیں کہہ رہا. قرآن مجید تو یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے درمیان جب یہ لین دین کے معاملات اس کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو لکھ لو. ٹھیک ہے، لکھ لو. اس کے بعد کسی موقع پر تمہیں گواہ بنانے پڑتے ہیں، تمہیں گواہ بنانے پڑتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ گواہوں کا انتخاب میرے ہاتھ میں ہے. تو اس موقع پر قرآن مجید نے یہ تجویز دی، یہ لکھنے کی بھی تجویز دی ہے. یہ شریعت کا کوئی مستقل بذات آج کل بھی کہتے ہیں نا کہ کچھ معاملہ کرو تو لکھ پڑھت کرو. ہم لکھ پڑھت کرتے ہیں، لکھ پڑھت نہ ہو تو ہم وکیل کو کہہ دیتے ہیں، نہیں ہوتا تو ہم واٹس ایپ کے میسج کو سیو کر لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ اس مقصد کے حصول کے لیے کہ کل آپ کے درمیان ایک تنازع ہو تو آپ کسی چیز کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا سکیں. اس موقع پر قرآن مجید میں یہ کہا کہ اب تم انتخاب کر رہے ہو تو جب جاتے ہو، مردوں کو لے کر جاتے ہو تو عورتوں کو لے کر جا رہے ہو تو ایک کے بجائے 2 کو لے جاؤ کہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. اب یہ کیا چیز ہے؟ اس کو ذرا 1 منٹ میں سمجھاتا ہوں. دیکھیں، ایک دور ہے، قرآن مجید قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن وہ اس دور کے لوگوں کو سب سے پہلے مخاطب کر رہا ہے. امیجیٹ مخاطب وہ ہیں. اس دور کے اندر جس چیز کو بنیاد بنا کر مخاطب کر رہا ہے وہ بنیاد تو قیامت تک موجود ہے کہ نزاع نہ ہو، کوئی تردد نہ ہو. تو ہم آج بھی کہیں گے، لیکن وہ دور کہ جس میں عورتیں گھر در کی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہیں، بازاروں میں اس طریقے سے جا کے لین دین خرید و فروخت نہیں کرتی. آپ لے گئے خاتون کو، آپ نے ایک زمین کا معاملہ کر لیا. اچھا، کل تنازع پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا زمین تو ہماری، ہم قبضہ کر کے بیٹھیں گے. عدالت میں جانا پڑا. عدالت بھی نہیں ہے، ٹرائبل معاشرہ ہے. اب وہاں پر قاضی کے پاس اگر آپ چلے بھی گئے، پریشر. تو خواتین بھول نہ جائیں، خواتین دباؤ میں نہ آ جائیں، کیونکہ خواتین اس وقت اتنی کو ورک فورس میں شامل بھی نہیں، یعنی فائنینشیل میٹرز 10 چیزیں ہو سکتی ہیں نا. تو وہاں پر ایک تجویز. اچھا، یہ جو تجویز ہے یہ دنیا کے قانون کو اگر آپ دیکھیں، ہر قانون کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ تجاویز کار فرما ہوتی ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ سڑک پہ گاڑی چلاتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے 120 سے اوپر نہ جائیں. کیوں؟ یعنی 120 سے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو غلطی سے کبھی آپ بھی چلے گئے، میں بھی چلے، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے. لیکن کیوں روکا ہے؟ اس لیے کہ ایک حد رفتار مقرر کر دی ہے کہ جب آپ اس سے نکلیں گے تو امکان ہے، اگر اونگ آ گئی، اگر سو گئے، بریک نہ لگی تو امکان ہے. تو اس کو کہتے ہیں پریونٹیو میجر، سد ذریعہ. یعنی ان ذریعوں کو مسدود کر دیا جائے، روک دیا جائے جس کے ذریعے سے آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں. پریونٹیو میجر. تو پریونٹیو میجر کا یہ ایک تلقین تھی جس کو بدقسمتی سے لوگوں نے کسی جرم کے ثبوت، کسی معاملے کے اندر عورت کی نصف گواہی سے تعبیر کر لیا. یعنی کہ مدعا یہ ہوا کہ قرآن کریم میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ اے مسلمانوں، ایمان والو، مردوں اور عورتوں، جب آپس میں معاملات کرو، یعنی کوئی معاہدہ کرو، کوئی تجارت کا معاملہ ہو، آپس میں کوئی معاملہ کرو، کرائم کوئی ڈسکس نہیں ہو رہا یہاں پہ، تو لکھ پڑھت کر لو آپس میں. یہی کہا گیا. لکھ پڑھت کر لو تو بہتر ہے کہ گواہان بھی رکھ لو بیچ میں، تاکہ کل کلاں کوئی تنازع ہو تو اس میں ریلیف مل سکے، کوئی طریقہ کار طے ہو بھی گواہی دینی ہے. اور گواہ رکھو تو اگر خواتین گواہ کا انتخاب کرو، میں اگر انتخاب کر رہا ہوں کہ خواتین کا، تو بہتر ہے 2 کر لو، کیونکہ اس وقت کے لحاظ سے خواتین کو اگر دیکھا جائے کل جا کے جرگے کے سامنے گواہی دینی ہے تو ایک دوسرے کی ہمت بٹا دے گی، کیونکہ خواتین آر ویری ڈومیسٹیکیٹڈ. یہ بات ہے پوری. تو یہ بات مورف کیسے کر گئی انٹو دا فیکٹ کہ کوئی جرم ہو، کچھ ہو،
قتل ہو جائے, ریپ ہو جائے, ڈاکہ پڑ جائے, وہاں پہ بھی گواہ جو ہے وہ 2 عورتیں ہوں گی یا 1 مرد ہوگا. دیکھیے یہ جب ہدایت سامنے آئی تو اس ہدایت کے سامنے آنے کے بعد مسلمانوں کا جو لیگل فریم ورک ڈیولپ ہوا ہے, اس لیگل فریم ورک میں ابتدا ہی سے اس روایت کو اس معنی میں لے لیا گیا کہ یہ عورت کی اس تردد کا اظہار ہے کہ جب وہ وہاں یہ معاملہ کر سکتی ہے تو کرائم سین پہ بھی تو کر سکتی ہے اور معاملات میں بھی تو کر سکتی ہے. سوال یہ ہے ارلی جیورسٹ کا اپنا قیاس ہوگا نا پھر. ہاں یہ ان کا قیاس ہے نا, یعنی قرآن مجید کی بات کو تو ہم اس میں رکھ کے دیکھیں گے نا. تو آپ نے کہا غلطی کی ابتدا یا غلط انڈرسٹینڈنگ کی ابتدا کیسے ہو گئی, تو اس کی روٹس تو بہت پیچھے جاتی ہیں. اس کی روٹس تو ہمارا وہ جو پورا اسلامک جورسپروڈنس کا ایک سسٹم ڈیولپ ہوا اس میں جاتی ہیں. تو اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت بہت سادہ ہے. اس کو ایک اور مثال سے میں سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو قرآن نے یہ پچھلا حکم دیا لکھنے کا, میں اور آپ نہ لکھیں اور معاہدہ کر لیں تو اس کے اندر کوئی حرمت قائم ہو جائے گی نہیں, دین کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں, خلاف ورزی نہیں ہوگی. لیکن کل تنازع پیدا ہوگا تو ہمیں دین یاد آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. اچھا, لکھنے کو جو بتایا گیا, میں لکھنے کے بجائے کہوں کہ میں اور آپ خریدتے ہوئے ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں تو وہی بات, تو معاملہ پورا ہو گیا. یا ایک وکیل بیچ میں رکھ. آج اگر میں ایک عورت کو لے کے جاتا ہوں, ایک مرد کو لے کے جاتا ہوں, ایک بچے کو لے کے جاتا ہوں, اور وہاں پر یا ایک وکیل رکھ لیتے ہیں, وہاں ویڈیو کیمرے کی گواہی ہو جاتی اکاؤنٹس بنتے ہیں آج کل, آپ فنگر پرنٹس دیتے ہیں, آپ بایو میٹرکس دیتے ہیں, آپ کی آنکھ کے ریٹینا اسکین ہو جاتا ہے, آپ کی پریزنس وہاں پہ تھی نہیں تھی موبائل فون سے پتہ چل جاتا ہے. 10,000 طریقے ہیں. تو یہ جو پروسیجرل جس کو آپ کہتے ہیں پریونٹیو میجر ہے, اس کو آپ کسی بھی ذریعے سے اگر حاصل کر لیں تو کر لیں. تو موجودہ دور میں قرآن مجید کی یہ جو تعلیم ہے, اس کی اصل کیا تھی؟ یہ شریعت کا کوئی نفس کا حکم نہیں تھا, نماز پڑھنے کی طرح, روزہ رکھنے کی طرح, کہ وہ اللہ نے طے کر دیا ہے. پریونٹیو میجر تھا. اس کو موجودہ زمانے میں اگر حالات بدل گئے ہیں تو اس حکم پر اپنے عرف کے لحاظ سے عمل درآمد کر لیں. اور اس حکم کا کرائم سین سے, کرائم کی گواہی سے کوئی تعلق نہیں ہے. قتل ہو جائے گا, ریپ ہو جائے گا, جو بھی ہو جائے گا, کوئی گناہ کرائم ہو جائے گا, تو مرد اور عورت کی گواہی ایکول ہے وہاں پہ. مرد اور عورت نہ ہو تو کیمرے کی گواہی ہے. بلکہ ایک جج نے تو, جسٹس کو انگلینڈ کا تھا, اس نے ایک بھینس کی گواہی کے اوپر نہیں, ایک بندے کو ڈی این اے کی گواہی ہے. تو اس گواہی کی کوئی بات قرآن میں نہیں آئی, یہ غلط اس کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہاں بھی وہی بات مختصر بتا دوں کہ زنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا, اس کی رپورٹ درج کرانے کے لیے 4 گواہ. کہ یہ نہیں ہے کہ آپ شروع اٹھیں اور کسی پہ الزام لگا دیں. زنا بالجبر کی تو نہیں نا, آج کل تو جینیٹکس آ گئی ہے, ڈی این اے آ گیا ہے. چونکہ بات آ گئی, ایک جملے میں بتا دوں غلط فہمی نہ ہو, زنا بالجبر جو ہے وہ زنا کے اس کرائٹیریے میں آتا ہی نہیں ہے. وہ فساد فی الارض کی جرم ہے, اور اس کے اندر دین نے رپورٹ درج کرانے کے لیے بھی, یہاں پر بھی رپورٹ درج کرانے کے لیے گواہوں کی بات کی ہے. جرم کے ثبوت کے لیے وہ تو 4 لوگ جھوٹے گواہ ہو کے چلے جائیں, وہ تو انویسٹیگیشن ہوگی. تو زنا بالجبر جو ہے, جو ریپ ہے, اس پہ ہم نے بہت تفصیل سے پروگرامز بھی کیے ہیں, لکھا بھی ہے, وہ فساد فی الارض ہے. اس میں جب آپ چاہیں جیسے چاہیں جرم ثابت کر. بالکل ٹھیک ہے جی, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. یہ آئی ہوپ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جو گواہی والی بات ہے یہ کانٹریکچول معاملات میں ایک تجویز ہے قرآن کے اندر, اس کی ورڈز میں خود لکھا ہوا ہے. اس میں بعد میں ارلی جورس نے اپنا خود قیاس کیا اور اس پرنسپل کو باقی کرائمز کے اوپر اپلائی کر کے بعد میں فقہ کے اندر نا یہ ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا کہ جی عورت کی گواہی ہی عادی ہے. اور بعد میں انہوں نے باقی نقطے بھی جوڑے, ناقص العقل والی حدیث بھی اٹھا لی کچھ, اور یہ ایک پورا کانسیپٹ بنا دیا کہ جی عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم دعوت دیتے ہیں مسلمانوں کو, ہمارے خاص طور پہ جو پاکستان میں ینگ دائی ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں, پلیز ان معاملات پہ ذرا غور و فکر کریں, کیونکہ یہ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم خود پہلے اس پہ غور کریں کہ اس میں کوئی بات ایسی تو نہیں ہے جو کہ اگلا بندہ نہ مانے تو اس کو واقعی نہیں ماننی چاہیے. واپس آ کے عورت اور اسلام والا ٹاپک ہی ہے, اینڈ ویل کم بیک اینڈ ڈسکس کہ عورت کی جو سربراہی ہے اور امامت ہے, یہ بھی 2 مسئلے ہیں کہ عورت نہ ہی امامت کرا سکتی ہے اور نہ ہی کسی ملک کی سربراہ بن سکتی ہے. اس کی کیا جڑ ہے, اس کا کیا تعلق ہے؟ ویل ڈسکس دیٹ آفٹر اے شارٹ بریک. Assalamu alaikum. My name is Sarvat Ansari. I'm a member of the Education Committee here at the Ghamdi Center of Islamic Learning. We live in a society where reasoning is an integral part of any educated discourse. I believe that it's important to introduce Islam to our future generations in a way that they feel comfortable reasoning through it.
I have found the Ghamdi Center of Islamic Learning to be a very friendly and non-judgmental environment where questions are not only accepted and answered, they're actually embraced and encouraged. I have found it to be the perfect forum through which I have been able to resolve the discrepancies between what I was taught and what I understood. I know that the sheer amount of programs and activities the center organizes is phenomenal. Right now, however, the organization is run mostly by volunteers and through donations. In order to see the center sustain and expand their programs, it's important that we commit a portion of our finances to the Ghamdi Center of Islamic Learning. जी वेलकम बैक. वी डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़ स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन. तो हर चीज़ बड़ी जो है वो एहतराम से भी और बड़े सेंसिटिव तरीके से बात करनी पड़ती है उसके बारे में. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन. इस्लाम के राइज फ़िक्र के अंदर ये बात कही जाती है कि ख़ातून सरबराह नहीं बन सकती किसी मुल्क की. इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है सर, और क्या इसका इस्लाम से ताल्लुक़ है कि नहीं? लेकिन दीन के बारे में हमेशा मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जब आप कहते हैं इस्लाम, क्लेम है ना इस्लाम के बारे में, गोया मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने ये बात मुझ तक पहुँचाई है कि ये मेरी मंशा है, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरा हुक्म है, इस पर तुमने अमल दरामद करना है, इसकी तामील तुम पर अब वाजिब हो गई. जब इतना बड़ा दावा मैं करता हूँ तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं इस क्लेम को वेरीफाई करूँ, क्वालिफाई करूँ और ये बताऊं कि अल्लाह ताला ने ये बात हमें कही थी. तो अल्लाह की बात तो या कुरान से हम तक पहुंची है या सुन्नत मुतवातरा से हम तक पहुंची है. कुरान मजीद का सफ़ा सफ़ा पढ़ जाइए, कुरान मजीद की आयत आयत को खंगाल लें, वहाँ पर कहीं इस बात का अदना तस्करा भी नहीं है कि हुक्मरानी के मामलात में उसूल बयान कर दिया. बेहतरीन मौका था अगर अल्लाह ताला ने कोई बात बयान करनी होती. और फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब अल्लाह ताला बयान करते तो फिर उन्हें कुरान मजीद में कुछ और बातें भी बयान करनी पड़ती. यानी वो ये बयान करते औरत हुक्मरान नहीं बन सकती. तो जो हमने पहले डिस्कस किया कि दीन का पूरा तसव्वुर जिसमें जिन्स की बुनियाद पर कोई तफरीक खुदा ने नहीं की, तो फिर बताना पड़ता कि मेरे नज़दीक औरत मर्द एक बरतर और कमतर मखलूक है. जन्नत जहन्नम के अंदर इनका फैसला बिल्कुल अलग क्राइटेरिया की बुनियाद पे होगा. एक वहाँ ऊंचे घरों में रहेगा, दूसरा वहाँ नीचे घरों में रहेगा. फिर वो ये बताते कि ये जो अज़वाज मुतहरात हैं इनको बताइए आप. यानी वो पूरा फिर दीन की ओरिएंटेशन तब्दील हो जाती है. अल्लाह ताला का जो दीन है वो बिल्कुल एक कांस्टेंट तरीके से मरबूत, मुनज़्ज़म, सिस्टमेटिक, एक थीमेटिकल सिग्निफिकेंस है उसके अंदर. वो यूँ नहीं है कि एक बात किसी दूसरे उसूल के तहत कह दी, तीसरी बात किसी दूसरे उसूल के तहत, और जो दिल करता है मान लें, और जो दिल कहता है मान लें. तो खुदा के दीन में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल सुन्नत के ज़रिए हम तक पहुँचा है, मुसलमानों को पाबंद किया हो. एक बात बता दी हुक्मरानी के लिए कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों का नज़्म इज्तिमाई उनके बाहमी मशवरे पर मुश्तमिल होगा. मशवरा औरत को सरबराह बनाता है, मर्द को बनाता है. आगे बढ़ के अच्छा मौका था कुरान में अमरुहुम शूरा बैनहुम, लेकिन खवातीन को आगे बढ़ के कहता हूँ, मर्द या औरत को बनाने के बजाय किसी तीसरी जिन्स को बना देता है. दीन को इस पर भी कोई एतराज़ नहीं. अमरुहुम शूरा बैनहुम. तो ये बात कैसे सामने आई? ये एक रिवायत, फिर वही अर्ज़ है कि जब कुरान का ये पूरे 4 कॉर्नर्स आपके सामने हैं और एक हिस्टोरिकल नरेशन आपके सामने आती है तो उसका पस मंज़र, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसके मिज़दाक़ात, कौन मुखातब है, किस पहलू से बात हो रही है, वसल्लम ने बात की, क्यों की, किसको की, वजह क्या थी पीछे. ये रिवायत है, बड़ी मशहूर रिवायत है जो हमारे यहाँ किताबों में आई हुई है कि जिस वक्त अल्लाह के पैगम्बर ने, अल्लाह का पैगम्बर अल्लाह की हुज्जत लेकर, खुदा की माइयत यानी खुदा के साथ ज़मीन पर खड़ा हुआ है, उसने इत्माम हुज्जत किया यानी कंक्लूसिव आर्गूमेंट दे दिया. और उसके बाद खतूत लिखे इर्द गिर्द की रियासतों को, तो कैसर को भी लिखे, कसरा को भी लिखे, बाकी जगहों पे भी लिखे. तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पहुंचा है कसरा के दरबार में, तो उस नामुराद शख्स ने बजाय ये कि उसको पढ़ता, इल्तफात करता, सवाल करता, आपकी खिदमत में हाजिर होता कि इतनी बड़ी बात आप कर रहे हैं कि अस्लिम तस्लिम, कि ईमान ले आओ तो सलामती रहेगी, उसने वो ख़त फाड़ दिया. ये इत्तला पहुंची और फाड़ने के कुछ अरसे बाद उसी के रिश्तेदारों में से बाज़ ने उठ के उसको कत्ल कर दिया. या वो कत्ल हो गया तो उसकी बेटी को उसकी जगह पे बिठा दिया गया. साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंची तो आपने जो बात फरमाई
اب دیکھیے وہ پورا کانٹیکسٹ کیا ہے بات کا. جب بھی کوئی ہسٹوریکل نریشن آپ سنتے ہیں تو اس میں کچھ اسٹیبلش فیکٹ ہیں, ان کو آپ کو مقدر ماننا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ریاستیں برباد ہو جائیں گی, اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے, یعذبہم اللہ بایدیکم, تمہارے ہاتھوں سے جائیں گی, اس لیے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, ہم نے فیصلہ کر دیا ہے, لئلا یکون علی الناس الا حجۃ بعد الرسول, کہ ہم بھیج چکے ہیں اللہ میں حجت تمام کر کے. صحابی کو ایک پریڈکشن بھی کر دی کہ تم کیسر و کسرا کے زیور پہن کے پھرو گے. آپ یہ دیکھیے کہ کہا کہ اس کی جس وقت احد کی خندقیں کھد رہی تھیں تو ان کو پتھر مارتے ہوئے جو چنگاریاں اٹھ رہی تھیں تو اس میں کہا کہ میں نے اس روشنی میں کیسر و کسرا کے محلات دیکھ لیے, یہ پیغمبر ہوتا ہے. اس نے پیشن گوئی کی اور کہا کہ وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. کون سی قوم؟ یہ قوم کہ جس نے بجائے یہ کہ خدا کے پیغام کو مانتی اس کو قتل کر دیا, مانا بھی نہیں, اب عورت کو حکمران بنا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم بچ جائیں گے. ان کے تو پیٹھ پر خدا کا تازیانہ برسنے والا ہے, ان کے سروں پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے. بات کچھ اور ہو رہی ہے. یہ بات اور یہ بات کہ مسلمانوں پر پابندی لگا دی گئی ہے, اس کا زمین آسمان کا فرق ہے. ان دو چیزوں میں قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. تو عورت حکمران بن سکتی ہے. ایک روایت پہ, ایک روایت پہ, یعنی کہ یہ روایت جلدی سے میں سمرائز کر دوں کہ ایک ایسے سلطنت کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے رسالت کے قانون کے مطابق حجت تمام ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا کہ اب یہ سلطنت کو تہس نہس کر دیا جائے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اس کے اوپر اقتدار دے دیا جائے گا. اس کے بعد وہاں ایک سربراہ کی عورت کو بنایا گیا, تو اس سلطنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس سلطنت کے بارے میں ایک سیپریٹ وجہ کی وجہ سے, جس کو بعد میں ہمارے ہاں ایک جنرل رول بنا دیا گیا کہ جی عورت کی حکمرانی کا مطلب ہے کہ قوم جو ہے فارغ ہے. آپ اس میں دیکھیے ایک اور پہلو, بہت نازک پہلو, پھر اس موضوع کو ہم خاتمے کی طرف لے جاتے ہیں. اس وقت مسلمان ملکوں میں دو کی مثال تو ہمارے سامنے, بنگلہ دیش ہو, پاکستان ہو, خواتین سربراہان مملکت بنی, پاکستان مسلمانوں کی اکثریت ہے, ووٹ دیا. آج بھی آپ دیکھیں اس وقت بھی جو ملک میں ہمارے تحریکیں چل رہی ہیں, خواتین لیڈ کر رہی ہیں. آپ ذرا تصور کریں 2 منٹ رک کے کہ ایک طرف میں مسلمان کی حیثیت میں یہ مانوں کہ دین میں اس کی اجازت نہیں ہے, اور دوسری طرف میرا عمل اس کی تکذیب کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملے میں کچھ گڑبڑ ہے. سر اسی لیے دین ہمارا وہی بات اعتراف نہیں بنتا بیکاز آف دیز کانٹرڈکشن. سو اس پوائنٹ پہ یہ طے ہوا کہ وہ ایک روایت جس کے اوپر یہ کانسیپٹ پورے کا پورا اسلام کے مذہبی فکر میں ٹریڈیشنل میں رائج ہے کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں حرام ہے, وہ اسے ایک روایت پہ بیسڈ ہے, جس روایت کی حقیقت آپ کو بھی حسن بھائی نے بتا دی کہ وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ہی کچھ اور کر رہے ہیں کسی اور مدعے کے معاملے میں, اور وہ ہم نے اصول بنا کے یہاں فٹ کر دی. ٹھیک ہے جی. ایک اور مسئلہ جس کے بارے میں مسلمان بہت جذباتی ہیں, مرنے مارنے پہ تو لاتے ہیں, مرنے مارنے پہ کہ جی مسجد میں عورت کی امامت, اس کے اوپر سر آپ جواب دیں, میں بتا رہا ہوں مسلمان ہمارے چھریاں اٹھا لیں گے کہ جی عورت امامت نہیں کر سکتی, فتنہ ہے سب سے بڑا. دیکھیے ہم جب اپنی فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بصراحت یہ بات لکھی ہوئی ہے ہر فقہ کی کتاب میں کہ عورت امامت کر سکتی ہے لیکن صرف عورتوں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کے لیے جو پوٹینشیل چاہیے ہے, یعنی امامت جب کسی نے کرنی ہے تو اس کو قرات آنی چاہیے, اس کو شریعت کے احکامات کا پتہ ہونا چاہیے, مثلا وہ طہارت کے مسائل جانتا ہے, وہ لیڈ کر رہا ہے, اس کو دین کا ایک علم ہونا چاہیے, وہ کھڑا ہوا ہے, لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کی آواز لوگوں تک پہنچ رہی ہے. تو امام بننے کی جو پوٹینشیل صلاحیت ہے, اس کا مطلب وہ تو عورت میں پائی جاتی ہے. اگر وہ خواتین کی امامت کر سکتی ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ میں کہوں کہ اور ڈاکٹر کہ خواتین کو اگر دیکھ سکتی, ڈاکٹر تو ہے, اس کا مطلب ڈاکٹر تو بن گئی, یا میں کہتا ہوں کہ جی بس چلا سکتی ہے لیکن خواتین کا مطلب ڈرائیور تو بن سکتی ہے, بس تو چلا سکتی. تو امامت کے لیے جو پوٹینشیل صلاحیت ہونا ضروری ہے, اس کو تو پورا مسلمانوں کا علم, ہماری فقہ بھی مانتی ہے. وہ آگے بڑھ کے ایک بات کہتے ہیں کہ وہ عورتوں کی تو کر سکتی ہے لیکن مردوں کی نہیں کر سکتی. اچھا یہ بات آپ کہیں, مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں, آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں, لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے کہ دین یہ ہے, پھر پرابلم تو پھر سوال بہت سادہ سا ہے. سوال یہ ہے کہ دین کے جو سورسز ہیں اس میں اس بات کو بصراحت کہیں بیان کیا گیا ہے, کہیں ممانعت کہی گئی ہے, کہیں لکھا ہوا عورت نہیں بن سکتی, بلکہ آپ پلٹ کے دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ اس سے بالکل مختلف اس معنی میں کہ اس کلچر میں بھی مرد ہی امامت کرتے تھے, آج بھی مرد ہی امامت کرتے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, مرد امامت کرتے ہیں. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں
ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امام مقرر کیا. کوئی شخص سے کہے گا کہ ہو سکتا ہے آپ جنگ پہ جا رہے تھے اور خواتین ہی کو پڑھاتی تھیں وہ, تو ان کا جو مؤذن تھا وہ ایک مرد مقرر کیا. اور یہ بات مطلب یہ کوئی مجھ پر الہام یا انکشاف میں نہیں کر رہا, یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, یہ ہماری علماء کی ہسٹری میں موجود ہے. تو اگر یہ کام کیا گیا ہے تو اس کا مطلب دین کے دائرے میں آپ خدا کی طرف منسوب کر کے تو اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے. کلچرلی آپ کی مرضی ہے, جو بات آپ نے کرنی ہے وہ کیجیے. اب ممکن ہے میں آپ سے اس میں اتفاق کروں, میں کہوں کہ عورتوں کے ساتھ اگر آپ یہ معاملہ کرتے ہیں تو پہلے مردوں کو اتنا ایجوکیٹ کریں, ان کے اندر سے اس کو محض ایک جنسی تصور کے ساتھ دیکھنے کے پابندی لگائیں, اس کی ایک شخصیت کو اپریشیٹ, یہ سب کچھ کریں, پھر یہ بھی کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کیونکہ یہ بات میری ایک ہمارے عالم صاحب سے ڈسکس ہو رہی تھی, پر اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ انہوں نے یہی بات کی, کہتے جی دیکھیں عورت امامت کریں گی, ان کے جسم کے خد و خال ظاہر ہوں گے تو ہمارے مرد جو ہیں وہ دیکھیں گے. میں نے کہا سر پھر یہ تو ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے کہ ہم 1445 سال کے بعد بھی اپنے مردوں کو اتنا انسان نہیں بنا سکے ہم لوگ, کہ نماز کے دوران تو یار کم از کم یہ گندے خیالات میں ذہن میں نہ لاؤ, وہ بھی ایک پوری کورڈ خاتون ہو تب بھی آپ کو خدشہ ہے کہ اس کا کوئی ہلکا سے خد و خال نظر آ گئے تو نماز خراب ہو جائے گی تمام پیچھے جو مومن مرد ہمارے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی ناکامی کا اعتراف ہے. بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کلچرلی ہر علاقے کی اپنی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں, کلچرلی آپ کی مرضی ہے, مرد سے کرا لیں عورت سے کرا لیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو یعنی قرآن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کا امام اپنی زندگی میں ہی ایک خاتون کو لگایا, مؤذن مرد تھا, اور یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. یعنی کہ اجازت ملتی ہے لیکن ممنوع کہیں پہ بھی نہیں ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ پارٹ ویری امپورٹنٹ, وراثت پہ ہیں یا پہلے محرم پہ ہیں, خود بتائیں. محرم پہ ہمارے پاس اگر وقت کم ہے تو ہم نیکسٹ پروگرام میں بھی اس کو لے جا سکتے ہیں. نہیں, دونوں ایڈریس کر لیتے ہیں 5 منٹ. چلیے. محرم سر, عورت محرم کے بغیر سفر ہی نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھا خواتین کو ایئرپورٹ پہ سفر کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ بالکل کرتی ہیں. تو اس کا مطلب کر تو سکتی ہیں. کر تو سکتی ہیں, کرتی بھی ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ جی دین کہتا ہے کہ عورت مرد محرم کے بغیر نہیں جا سکتی. سوال پھر وہی ہوگا, بہت سادہ سا سوال ہے. لوگ بار بار پوچھیں گے کہ اتنا بڑا تصور, اتنا بڑا ماضی, اتنی بڑی ہماری میراث, اتنے بڑے بڑے علماء, اتنا بڑا فقہی لٹریچر, یہ سب یہ کہہ رہے ہیں. تو بھائی اگر سب یہ کہہ رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس سوال کا سادہ سا جواب دے دینا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کا رسول کہاں کہہ رہا ہے. تو ہمارے ہاں یہ بات بھی بالکل غلط سمجھی گئی, بالکل غلط بیان کی گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں اسی اصول پر, جس اصول پر قرآن مجید نے خواتین کو باہمی معاملات میں جب آپ لین دین کر رہے ہوتے ہیں گواہ بنانے کے اعتبار سے ایک ہدایت کی پریونٹیو میجر کے طور پہ, سد ذریعہ کے اصول پہ, تو قبائلی معاشرہ ہے, خواتین نکلتی ہیں تو ہفتوں مہینوں کا سفر ہو جاتا ہے. اونٹ پہ ہے, گھوڑے پہ سفر ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان جیسی خاتون مردوں کے قافلے کے ساتھ سفر کر رہی تھی, پھر بھی تہمت لگ گئی. آپ دیکھیے تہمت لگ گئی. اور اس تہمت کا معاملہ کیا ہوا, کبھی اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہو گیا کہ جواب کیسے دیں. نعوذ باللہ. بالکل, اللہ تعالیٰ کو آیتیں نازل کرنی پڑ گئی. منافقین نے کیسے اس کو, تو آپ تصور کریں کہ یہ معاملہ روز ہو رہا ہو. تو آپ اس زمانے کو چھوڑیں, آج بھی میں اپنی بہن کو, اپنی والدہ کو, اپنی کزن کو یہی کہوں گا کہ بھائی اگر اس علاقے میں جا رہی ہو, میٹرو بس پہ جا رہی ہو, تو وہاں پر کسی کے ساتھ چلی جائیں. بالکل, یعنی آج بھی وہی احتیاطی تدابیر آپ ریکمینڈ کریں گے اپنے گھر کی خواتین کو جو اس زمانے میں کی گئی, اگر سچویشن ایسی ہوگی. بالکل ایسے. لیکن یہ کوئی شریعت کا ابدی حکم ہے, یہ کوئی دین نے مسلمانوں کو لازم اور پابند کر دیا گیا ہے. آج آپ دیکھیں خواتین بیٹھتی ہیں یہاں سے جہاز میں, بچے بیٹھتے ہیں جہاز میں. ہم ملیشیا میں حج کو لے لیں, ہمارے بعض رشتہ دار آئے, چھوٹے بچے, وہ ایئرپورٹ نے اس کی ذمہ داری لی, وہاں سے ریسیو کیا اور ہم تک پہنچایا, کوئی پرابلم نہیں ہوتی. یہی معاملہ حج کا ہے. لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جی حج کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ جب, میں نے پھر وہی بات کہوں گا کہ جس وقت مسلمانوں کا عمل تکذیب کر دے اپنے تصور کی جس کو وہ مان رہے ہیں, اس کا مطلب کوئی مسئلہ ہے. میں اور آپ جانتے ہیں کہ خواتین جب حج پہ جاتی ہیں کیسے گروپس کے اندر گھپلا کر کے لوگوں کو جھوٹا بھائی بنایا جاتا ہے, محرم کی وہ شرط پوری کی جاتی ہے. اچھا, اگر سعودی گورنمنٹ نے یہ پابندی لگائی ہے تو آپ اس کو انتظامی پابندی کے طور پہ پیش کریں نا, دین کے طور پہ نا پیش. آپ یہ کہیے کہ بھئی ہمیں لگتا ہے کہ عورتیں مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں,
تب جا کر ان کے ساتھ یہ حج کے معاملات اس میں دھکے لگتے ہیں, پروٹیکشن ہوتی ہے, اس کو یوں پیش کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اس کو دین قرار دیں گے تو دین کے بارے میں تو پھر ہم پوچھیں گے کہ دین میں کہاں بیان. بالکل جی. اور اگر دیکھا جائے تو ایسے جو غیر فطری تصورات ہم قائم کر لیتے ہیں, ہم مسلمان بھی اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے ہر گھر کی آج خاتون جو ہے وہ اکیلے ٹریول کرتی ہے, تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ اگر یہ واقعی حکم ہے تو ہم سارے تو اس کی بہت بڑی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کا بھی ذرا جائزہ لے لیں. محرم کی اس وقت اللہ تعالیٰ نے تجویز دی جب ٹریول کرنا ہوتا تھا ہفتوں مہینوں صحرا کے اندر, ایک اونٹ ہے, گھوڑا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, ڈاکہ پڑ سکتا ہے, ریپ ہو سکتا ہے, تہمت لگ سکتی ہے. اس زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے تجویز دی. آج کے دور میں جہاں پہ ایسا موقع پایا جائے گا اس تجویز کو ہم عمل کریں گے, لیکن جہاں پہ کمپلیٹ سیفٹی ہے یعنی کہ کنسرن کوئی نہیں ہے, وہاں پہ محرم کی ضرورت نہیں ہے, حج پہ بھی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی اگر ضرورت ہے, حسن بھائی نے جیسے کہا, اس کو آپ اپنی تجویز یا کلچر کے طور پہ پیش کریں, اس کو دین کے طور پہ پیش جو ہے وہ نہ کریں کم از کم. آخری 2 منٹ سر, یہ وراثت میں آدھا کیوں ملتا ہے خواتین کو اور مردوں کو پورا ملتا ہے؟ بالکل غلط بات ہے. وراثت میں خواتین کے بارے میں یہ بالکل غلط تصور ہے کہ ان کو آدھا ملتا ہے. یہ جملہ میں بالکل اسی نہج پہ کہہ رہا ہوں جس پہ میں نے کہا تھا کہ خدا کے دین میں مرد اور عورت کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. اچھا, جب مرد اور عورت کی ڈسکرمنیشن نہیں ہے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مرد اور عورت جہاں پائے جا رہے ہیں, جس طرح میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ مرد اور عورت برابر ہیں, لیکن کیا ماں اور بیٹا بھی برابر ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ ماں عورت صرف نہیں ہے, وہ ماں ہے, اس کا ایک ذمہ داری, اس کی ایک برتری, اس کی ایک فضیلت ہے. لہٰذا ذمہ داری بدلے گی تو پھر نوعیت بدل جائے گی. تو وراثت میں بلحاظ جنس مرد اور عورت کے حصے میں تفاوت نہیں کیا گیا. 2 مثالیں دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک بندہ رخصت ہوتا ہے, اس کی اولاد موجود ہے, اس کی بیوی موجود ہے, اس کے ماں باپ موجود ہیں. دونوں ماں باپ کو 1/6 ملے گا, ایکول. ماں کو بھی باپ کو بھی, باپ کو بھی 1/6. اگر عورت کا حصہ مختلف ہوتا مرد کے حصے سے بلحاظ جنس تو پھر ماں باپ کا بھی ڈفرنٹ ہونا چاہیے. اچھا, ایک اور مثال لیں. آپ کے پاس حصہ بچ گیا ہے تو قرآن نے بتایا کہ آپ نومینیٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے ماموں کو نومینیٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنے چچا کو نومینیٹ کر سکتے ہیں. جب آپ اپنے ماموں, اپنے چچا کو نومینیٹ کریں گے تو قرآن نے ایک بڑا خوبصورت اصول دیا ہے, وہ یہ کہ جو باقی چچا کے بہن بھائی ہیں, باقی ماموں کی خالائیں ہیں یا تایاں ہیں آپ کے, تو ان کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے نا کہ بھئی ایک ہی ماموں کو دے کے چلا گیا. تو قرآن نے پورا کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں ایک ضابطہ نازل کیا. وہ ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی نومینیشن میں کر رہا ہوں اس میں 2/3 تو اس کو دے دیں آپ جس کو آپ نے نومینیٹ کیا ہے, بقیہ جو پیسہ ہے وہ سارے بہن بھائیوں میں, وہ خالاؤں میں اور ماموں میں برابر تقسیم ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ عورت اور مرد کی بنیاد پر وہاں بھی کوئی تفریق نہیں ہے. یہ جو تفریق ہے وہ بیٹیوں کی نسبت بیٹوں کے رشتے میں, کہا بیٹیوں کو آدھا ملے گا, بیٹوں کو دگنا ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تم نہیں جانتے تھے کہ بلحاظ منفعت کون تم سے قریب تر ہے. یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے. کوئی فیصلہ منفعت کی بنیاد پہ ہوا ہے, وہ پوٹینشل منفعت جو ماں باپ کو پہنچتی ہے. بچیوں کی جب شادی ہوتی ہے, فائدہ وہ پوٹینشل فائدہ, جب شادی ہوتی ہے بچیوں کی تو ان کی منفعت ٹرانسفر ہو جاتی ہے ان کے شوہروں کی ان-لاز کی طرف, وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے. یہ بچے ہیں جو بڑھاپے میں سہارا بنتے ہیں, یہ بچے ہیں جو گھروں پہ لے کر رکھتے ہیں, یہ بچے ہیں جو کماتے ہیں اور پھر والدین کا بوجھ اٹھاتے ہیں. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں 10 مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ بچوں نے تو نہیں کیا, بیٹیوں نے کیا. تو بھائی قرآن مجید کا یہ پورا قانون جو وراثت کا ہے, اس کے بارے میں اللہ نے کہا یہ شروع وہاں سے ہوگا جہاں پر تمہارا فیصلہ ختم ہوگا کہ پہلے خود فیصلہ تم وصیت کرو. تو اگر آپ کی بیٹی اس ذمہ داری پر پہنچ چکی ہے وصیت کر دیں تو آپ بربنائے خدمت اس کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں, سارے مال کی وصیت کر سکتے ہیں. آپ اپنی بیٹی کو سارا مال دینا چاہیں بربنائے خدمت, بربنائے ضرورت. بیٹی کے معاملے میں دیکھا آپ نے, طلاق یافتہ ہے, پڑھ نہیں سکی, پیچھے کیا کرے گی؟ آپ مال کی وصیت کریں. وصیت کر دی, مال بچ گیا, اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نہیں بولو گے, میں فیصلہ کروں گا, کیونکہ تمہارے پاس اس فیصلے کی کوئی بنیاد ہی نہیں. ٹھیک ہے, یعنی منفعت پہ بیسڈ ہے کہ آج کے معاشروں میں بھی بیٹے میل جو ہیں وہ ماں باپ کا خیال کرتے ہیں, بیٹیاں جو ہیں وہ ان لاز میں چلی جاتی ہیں, جو ایک اچھی پازیٹیو بات ہے. یہ وہاں دیکھیے, وہاں جانے کے بعد اس کو اس کے شوہر کا حصہ مل رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, وہاں جائے گی تو شوہر کا ایکچولی حصہ مل رہا ہے ادھر سے. سو یہ ہیں معاملات. آج ہم نے بڑی کوشش کی کہ تھوڑے سے ٹائم میں خواتین کے اسپیکٹس کور کریں. تھینک یو حسن بھائی, کافی کور کیا ہم نے, اتنا ہی ہو سکتا تھا. آج کا پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ ہماری جو خواتین ہیں مسلمان, جو یہ کہتی ہیں مسلمان ہیں, تھوڑا سا بیٹھیے, سوچیے
کہ جو رائج فکر ہے اسلام کی یہ کیا آپ کو قابل قبول ہے, کیا یہ آپ کو عقلی طور پہ علمی طور پہ قابل قبول ہے, کیا جذباتی طور پہ قابل قبول ہے, اور اگر نہیں ہے تو یہ جوابات غور سے سنیں. ان کی ڈیٹیلز بالکل آن لائن پڑی ہوئی ہیں ہر جگہ پہ, ہم نے سمرائز طریقے سے ڈسکس کیا. ایک جملہ مجھے اگر آپ اجازت دیں میں کہنا چاہتا ہوں اس موقع پہ کہ ہمارے جو مذہبی علماء ہیں جو اس وقت دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں دنیا میں, وہ اس چیز کو پہچانیں, اس کو سمجھیں کہ یہ دور بدل چکا ہے. اس دور میں اگر آپ نے مذہبی فکر کو ریویو کرنا, ری لرن کرنا, ری تھنک کرنا, اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اللہ کا دین اور اس کے اوپر مشتمل لوگوں کی فکر کیا ہے, اس کو ٹھیک نہ کیا تو آپ یقین جانیں آپ کی آنے والی نسلیں دین کے ان مبادی, دین کے ان تصورات کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرم محسوس کریں, دنیا کو پیش نہیں کر سکتی. تو یہ وقت ہے کہ ہم آگے بڑھیں, اس تحفظ کو توڑ دیں. خدا کا دین محفوظ ہے, اس میں کوئی تعریف نہیں ہو رہی, یہ لوگوں کی فکر ہے اور آپ کا عمل اس کی تکذیب کر رہا ہے. آج کے دور میں ہم اس منافقت کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ ہم دل میں کچھ اور سمجھتے ہیں, اور مولوی صاحب کو بھی کہیں بھیجنا ہو کسی کو تو خواتین کو ایئرپورٹ پہ اکیلے بھیج دیں گے, گواہی بھی دلوانی ہو تو دلوا دیں گے. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اس چیز پہ اب ہمیں غور کرنا چاہیے. اور جب ہم کہتے ہیں دین کو ریویو تو وہ اللہ کا دین چینج نہیں کرنے کی بات کریں ہم لوگ, دین میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو چینج کر دیں. ہم بات کریں کہ جو انسانی انڈرسٹینڈنگ ہے آئیں اس کو ریویو کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا, کوئی انسانی انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم تو نہیں ہو گئی. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ, ناٹ ریلیجن اٹ سیلف. See you in the next program. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. I'm Binesh Salim. Ghamidi Center of Islamic Learning has helped me in understanding my life in the light of Islam, the right placement of Quran, Sunnah and Hadith. It has helped me try and become a person Allah wants me to be as an individual, a professional, and my interaction with the society. Being a mother of two and raising kids in a society where reasoning is the backbone of understanding, GCIL has provided us with a platform where the questions are encouraged and answered. If you feel strongly about Islam and our next generations, it's imperative that you help us in the form of your generous donations, the best you can. Thank you.